मैं 15 साल की हुई तो मेरी माँ हर साल मुझसे एक बच्चा पैदा करवाती और फिर मुझे उस बच्चे को देखने भी ना देती। अम्मा उस बच्चे को अमीर लोगों के बंगले पर छोड़ आती। मैं हर साल बच्चा पैदा कर करके थक चुकी थी। इस बार तो लेडी डॉक्टर ने भी कह दिया था कि मुझे अब 3 साल के लिए वक्फा करना होगा, वरना मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान जा सकती है। अम्मा ने मेरी मिन्नत की कि बस एक बच्चा पैदा कर ले, फिर हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे। मैंने अम्मा की बात मान ली, मगर इस बार तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मेरा नाम हानिया है। मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहाँ सिवाय गुर्बत के कुछ नहीं था। मैं एक भिखारी के घर पैदा हुई और भिखारी की बेटी कहलाई। खुदा ने जैसे मुझे बहुत फुर्सत से बनाया था। मैं बहुत खूबसूरत थी। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वालों के खानदान में पैदा हुई हूँ। मुझे जो भी देखता मेरी किस्मत पर अफसोस करता कि देखो किस कदर खूबसूरत बच्ची है, मगर एक भिखारी के घर पैदा हुई है। ये बेचारी भीख मांगेगी। कोई और माँ बाप होते तो उन्होंने अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपा लिया होता ताकि उनकी बेटी का रंग और हुस्न इस धूप की वजह से खराब ना हो जाए, मगर मेरे माँ बाप तो थे ही भिखारी। वो ऐसी सोच रख ही नहीं सकते थे। मेरी वजह से लोग उनको ज्यादा भीख देने लगे थे। वो मुझे भी अपने साथ बिठा लेते थे, चाहे मैं कुछ ना बोलती फिर भी मेरे सामने रखा हुआ प्याला शाम तक नोटों से भर जाता था। मैं 10 साल तक अपने माँ बाप के साथ भिखारिन बनी रही। थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मा ने एक बड़े से घर में मुझे झाड़ू पोंछा करने की नौकरी पर लगा दिया। मैं वहीं काम करने लगी। वक्त गुजरने के साथ मैं 15 साल की हो गई। इतनी सी उम्र में अमूमन भिखारी अपने बच्चों को ब्याह देते हैं ताकि वो जल्दी आगे बच्चे जने और उनके नेटवर्क में कुछ और अफराद का इजाफा हो जाए। मैंने एक दिन अम्मा को अब्बा से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, बेगम साहिबा ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। तुम देख लेना कि मैं अपनी खूबसूरत बेटी हानिया के जरिए कैसे दौलतमंद बनूंगी। मुझे अम्मा की बात समझ में ना आई। भला मेरे जरिए वो दौलतमंद कैसे बन सकती थी। अम्मा ने अगले दिन मुझे बुलाकर कहा, मैं तेरी शादी कर रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ एक बच्चे की खातिर तेरी शादी कर रही हूँ जो पैदा होते ही तू मुझे दे देगी। मैंने हैरत से कहा, अम्मा मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी। अम्मा ने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी, बस तुम्हें ये याद रखना है कि अब से तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी। जाने अम्मा ने मेरी शादी किससे करवा दी थी। मैंने तो अपने शोहर की शक्ल भी नहीं देखी थी। अम्मा ने मुझे कहा था कि मैं अपने शोहर का चेहरा देखने की जिद ना करूं, वरना वो मुझे छोड़ देगा। निकाह के बाद अम्मा ने मुझे अंधेरे कमरे में भेज दिया। मेरा शोहर भी वहीं आया। मैंने उसकी शक्ल देखी और न उसने मेरी। एक माह बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी ठहर गई। मेरी अम्मा ने 9 माह मेरा बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो अम्मा ने उसे मुझे देखने भी ना दिया और एक अमीर बेगम साहिबा के बंगले में छोड़ आई और बदले में बहुत से पैसे ले आई। मैं कम उम्र जरूर थी, लेकिन इतनी अकल मुझ में भी थी कि अम्मा का ये कदम मुझे बुरा लगा था कि मेरी औलाद उन्होंने किसी और को आगे बेच दी थी। मैं बहुत रोई थी, मगर अम्मा ने झिड़कते हुए कहा, तुझे रोना आ रहा है, ये नहीं सोच रही कि मैंने तेरे बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर दिया है। वो उस बंगले में परवरिश पाएगा। मैं क्या करती, चुप हो गई। मुझे तो उसके बाप का भी इल्म नहीं था कि वो कौन है। मैं किसके सहारे अम्मा से लड़ती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अम्मा ने फिर से फरमाइश कर दी, मुझे बच्चा पैदा करके दे। एक और बेगम साहिबा को चाहिए। उनके यहाँ औलाद नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा था। मैंने गुस्से से कहा, तुम खुद औलाद पैदा कर लो ना, मुझे क्यों कह रही हो। ये बंगलों वाली बेगमात के बड़े नखरे होते हैं, उन्हें तुझ जैसा हसीन बच्चा चाहिए, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। अम्मा ने फिर से मेरे शोहर को मेरे पास भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उसने भी हमेशा अपना मुंह छुपाया हुआ होता और वो अंधेरे में कमरे में आता। मैंने एक दिन अपने शोहर से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने चेहरा क्यों ढांपा होता है। कहने लगा, मैंने तुमसे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के कहने पर शादी की है। उसने मुझे पिछली बार तुम्हें हमला करने के पूरे 50,000 रुपए दिए थे और अब उसने वादा किया है कि वो पूरे 1 लाख देगी। मैं चेहरा इसलिए छुपाता हूँ क्योंकि ये शर्त भी तुम्हारी माँ की है।
ویسے بھی میں اپنی غربت کی وجہ سے تم سے شادی کر کے یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ میں اتنا پتھر دل نہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ برا اور غلط کروں۔ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں دوسری مرتبہ حاملہ ہو گئی۔ اس بار ہمارے گھر پھر سے ایک بیٹے نے جنم لیا تھا اور وہ انتہائی حسین تھا۔ میں نے اس بار اپنے بچے کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ مجھ پر نہیں گیا تھا، شاید وہ اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بہت خوبصورت ہوگا، تبھی تو ہمارا بچہ اتنا پیارا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کہوں گی کہ ہم اماں کے جنگل سے بھاگ نکلتے ہیں۔ مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا، اگرچہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ بہت حسین ہوگا۔ ابھی میں بستر سے نہیں اٹھی تھی کہ اماں ایک دن بہت غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، تیرے شوہر نے تیرے نام طلاق بھیجی ہے۔ میں تو گم سم سی ہو گئی، میرے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے سوگ میں تھی کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ اماں پھر سے میرا بچہ ایک امیر بنگلے والوں کو دے آئی، بدلے میں بیگ بھر کے نوٹوں کا لائی۔ میری وجہ سے اب گھر کے حالات بدلنے لگے تھے، مگر میں نے 2 بچے پیدا کر کے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں مزید اس کے لیے بچے پیدا نہیں کروں گی۔ اماں کہنے لگی، اگر میرا کام نہیں کرے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ معاشرہ اکیلی لڑکی کو نوچ کھاتا ہے، باہر کی دنیا تو نے ابھی دیکھی کہاں ہے؟ غربت کے باوجود بھیک مانگ مانگ کر تجھے رانی بنا کر رکھا میں نے، خرچہ کیا تم پر، اور اب تم یہ صلہ دے رہی ہو۔ میں اماں کی باتوں کے آگے ہار گئی۔ میں اس 4 دیواری سے نکل کر کہاں جاتی؟ میں نے تو آج تک یہاں سے قدم ہی نہیں نکالا تھا۔ مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اس بار اس نے میری دوسری شادی پھر سے ایک خوبصورت لڑکے سے کروا دی تھی، مگر وہ غلط صحبت کا شکار تھا اور جواری تھا۔ میں جب اماں سے کہتی تو وہ بولتی، تو نے کیا کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کون ہے؟ بس بچے پیدا کر اس سے، سچ مچ کی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں میں ہر سال ایک بچہ پیدا کرنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ دیتا تو ہم اماں کا گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاتے اور اپنی ایک الگ زندگی بسا لیتے، مگر وہ تو خود میری اماں کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا اور وہ اسی میں خوش تھا۔ یوں میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ جو بچہ میں پیدا کرتی، اماں اسے امیر لوگوں کے بنگلوں پر چھوڑاتی تھی اور بدلے میں ڈھیروں پیسے لے کر گھر آتی تھی۔ اب تو اتنے سالوں کی کمائی سے ہمارے پاس بھی اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم بھی ایک بنگلہ خرید سکتے تھے، مگر میری اماں کا لالچ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خدا کی قدرت کہ اس سال پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب اگلے 3 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا، ورنہ اب کی بار تمہاری بھی جان جا سکتی ہے۔ میری جان جانے کی خبر ہی اماں کو روک سکتی تھی، ورنہ تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سال میں ایک کی بجائے 2 بار بچے پیدا کروا دیتی۔ میں گھر آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اب کی بار اپنے شوہر کو لے کر اماں کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، مگر قسمت میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ جب جب میں ایسا سوچتی کہ اب میں اماں سے دور ہو جاؤں گی، تب تب ایسا کچھ ہو جاتا کہ اماں کے آسرے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہتا۔ مجھے ہسپتال سے آئے تیسرا دن تھا جب مجھ پر اور اماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا اور میرا شوہر موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں ہسپتال لے جانے کی نوبت تک نہ آئی، وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ میں اور میری ماں دونوں ہی بیوہ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو میں نے کہا، اماں میں جانتی ہوں کہ تم بہت جلد میری تیسری شادی کروا دو گی، مگر میں 2-3 سال اب زندگی کا لطف لینا چاہتی ہوں۔ میں گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ کیا کریں گے ہم اتنی دولت کا؟ اگر کل کو ہم بھی ایک دم مر گئے تو یہ دولت تو یہیں پڑی رہ جائے گی۔ اماں کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہم نے سامان باندھا اور ایک نئے شہر لاہور آ گئے۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز میں اور اماں لاہور کے خاص خاص مقامات دیکھنے نکل پڑتے تھے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے یہ 2 سال اپنی مرضی سے گزارنے دے گی تو باقی کی زندگی میں ویسے ہی گزاروں گی جیسا وہ چاہیں گی۔ یہاں آ کر میں اپنے سارے زخم بھول گئی تھی۔ مجھے زندگی اچھی لگنے لگی تھی اور اسی شہر میں مجھے پہلی بار محبت ہو گئی۔ اس لڑکے سے میری پہلی ملاقات بادشاہی مسجد میں ہوئی تھی۔
میں اچانک سے اس سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچی تھی۔ بالکل فلمی سین ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ کچھ پل ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں جلدی سے سیدھی ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کر کر فوراً بھاگ کر باہر آ گئی، جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ صرف چند لمحے کی ملاقات تھی، مگر اس ملاقات میں میرے دل میں سوئے ہوئے ارمان جگا دیے تھے۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا۔ میں اگلے دن پھر سے اسی مسجد گئی کہ شاید اس سے آمنا سامنا ہو جائے۔ آج بھی میری دعا پوری ہوئی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں ایک کونے میں بیٹھا پیپرز پر کچھ بنا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اسی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اس سے بات شروع کرنے کے واسطے شکریہ ادا کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کا نام جاوید تھا اور وہ ایک آرٹسٹ تھا۔ ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک اماں آتی نظر آئی۔ میں ڈر گئی، فوراً وہاں سے بھاگ کر اماں کے پاس آئی۔ اماں نے پوچھا کون تھا وہ، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور بات بنانے کے واسطے کہا، اماں وہ تو ایک آرٹسٹ ہے، لوگوں کی تصویریں بناتا ہے۔ میں اس سے قیمت پوچھ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی تو بھی پیسے دے کر بنوا لے۔ اگلے دن اماں کہنے لگی میری طبیعت کچھ خراب ہے، آج تو اکیلی چلی جا۔ خیر میں آج اکیلی چلی گئی اور جاوید سے کہا میری بھی ایک تصویر بنا دو۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے تو کل گھر جاتے ہی سب سے پہلے تمہاری تصویر بنائی تھی۔ اس نے میری بہت ہی خوبصورت تصویر بنائی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ میں اماں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کر لے، تبھی اماں کو بتاؤں گی۔ میں اپنی زندگی سے تھک چکی تھی، دوسروں کے لیے بچے پیدا کرتے کرتے میری بس ہو چکی تھی۔ جاوید ایک اچھا لڑکا تھا، مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ اس کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے ضرور کہے گا اور میرا دل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آج اس نے مجھے شادی کے لیے کہہ ہی دیا تھا۔ میں نے ہاں کر دی، لیکن برا یہ ہوا کہ اسی وقت اماں نے سب دیکھ لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا تم جاؤ، میں تمہاری اماں سے بات کر کے انہیں منا لیتا ہوں۔ میں واپس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اماں گھر واپس آئیں اور کہا میں تم دونوں کی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ جاوید نے یہ کیسے کیا، کیونکہ اماں تو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے ماڈلنگ کی دنیا میں بھیجنا چاہ رہی تھی اور اب اچانک سے میری شادی پر ان کا راضی ہو جانا، یہ سب بڑا حیران کن تھا۔ اگلے دن جاوید باقاعدہ رشتہ لے کر آیا اور کہنے لگا اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ اماں کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جاوید کو پسند نہیں کرتی، بلکہ کوئی تو مجبوری تھی جو اسے برداشت کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اماں ہم دونوں کے نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ میں نے جاوید کو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میرے ماضی کے بارے میں اسے کچھ نہ بتائیں۔ اماں نے نکاح کی ساری تیاری کر لی تھی۔ جمعے کے روز میں نے وقت سے پہلے ہی تیار ہونا شروع کر دیا۔ اماں اس نکاح سے خوش نہیں لگ رہی تھی اور پھر عین وقت پر نہ جانے کس نے جاوید کو ہماری سچائی بتا دی۔ جاوید دھوکہ دہی کے الزام میں پولیس کو لے کر آیا اور ہمیں فرار ہونا پڑا۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک میں نے ایک طرف سے پولیس اور جاوید کو آتے دیکھا تو چونک گئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔ شاید ہمارا یہاں تک ہی بھاگنا لکھا تھا اور اب جیل کی 4 دیواری مقدر تھی۔ اماں بھی پولیس اور جاوید کو دیکھ کر گھبرا گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا چاہا، مگر تب تک پولیس سر پر پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے صرف اماں کو ہتھ کڑی پہنائی لیکن مجھے نہیں پہنائی۔ میں نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ جاوید پولیس والوں کو کہنے لگا آپ لوگ اس عورت کو لے جائیں، میں اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے صرف اماں کو پکڑا تھا، مجھے کیوں نہیں پکڑا تھا؟ کیا جاوید نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور گاڑی پولیس والوں کے پیچھے لگا دی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بار بار الفاظ لبوں پر آ کر دم توڑ دیتے تھے۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خود گنہگار تھی، بڑا سچ چھپایا تھا۔
لیکن اس بنا پر سزا تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ جب تک ہم پولیس اسٹیشن نہ پہنچے میرا دل یہی سوچ کر کانپتا رہا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں اندر آئی تو میری ماں چلا کر اپنا قصور پوچھ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، کس لیے مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ جاوید آگے بڑھا اور کہا، چھوٹے بچوں کو بیچنے کے جرم میں، پیسوں کی لالچ میں اپنی معصوم بچی کا بچپن تباہ کرنے کے جرم میں۔ میں دنگ رہ گئی۔ تو کیا وہ سب جانتا تھا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگا، اس دن مسجد میں نے اور تمہاری ماں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، لیکن ہم دونوں نے ہی تم پر ظاہر نہیں کیا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت میرے ذمہ تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے لگا، مگر کام کبھی مل جاتا اور کبھی نہیں۔ پھر مجھے تمہاری ماں ملی۔ میں خوبصورت اور حسین لڑکا تھا اور اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی شوہر چاہیے تھا، مگر جب اس نے مجھے مکمل بات بتائی کہ یہ مجھے اپنی بیٹی کو حاملہ کرنے کے پیسے دے گی اور میری بیوی اور بچے پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ بہت عجیب کام تھا۔ میں نے منع کر دیا، لیکن کچھ دنوں بعد جب اپنے گھر میں فاقے پڑتے دیکھے تو مجبور ہو کر ہاں کر دی۔ میری شادی اس عورت نے اپنی معصوم سی 15 سالہ بیٹی سے کروا دی۔ میری عمر 19 سال کے قریب تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ 2 بچے چاہیے جو اس نے کسی بنگلے والوں کو دینے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا تھا، لیکن پھر سوچتا کہ اسے کیا پرواہ، وہ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا اندھیرا کر کے اپنا چہرہ چھپا کر جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کل کو تم مجھے کہیں پہچان لو تو میرے گھر والوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ جب 2 بچے ہوئے اور تمہاری ماں نے تیسرے کی فرمائش کی تو میں نے صاف منع کر دیا، کیونکہ اب مجھے تم سے محبت ہونے لگی تھی اور ہماری صرف 2 بچوں کی بات طے ہوئی تھی۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ نئے سرے سے جینا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو یہ سب بتایا تو اس نے اگلے دن ہی خلا کے پیپرز میرے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ میری بیٹی تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں کسی کو زبردستی تو اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی میں اپنی وجہ سے معصوم بچوں کو پیدا کر کے در بدر چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل لگا کر محنت کی اور اپنی بہنوں کی شادیاں کروائیں۔ اب 6 سالوں میں رب نے مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ میری بنائی ہوئی تصویریں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں اور میرے معاشی حالات سدھرنے لگے تھے۔ وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا، لیکن میں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا تھا۔ پھر قدرت نے تم سے ملنے کا موقع اپنے ہی گھر میں فراہم کر دیا۔ تب میں سمجھ گیا کہ اب ہمارے ملنے اور تمہارے آزاد ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تمہاری ماں ایک بار پھر سے مجھے پچھلی شرطوں پر داماد بنانے کو تیار تھی، لیکن اب بازی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو سب کچھ بتا دوں گا جو کچھ تم نے کیا۔ پہلے پیسوں کی لالچ میں میرے ساتھ شادی کی اور پھر مجھ سے طلاق لے کر بیٹی کی دوسری جگہ شادی کی۔ تم نے صرف بیٹی کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہمارا نکاح کر دو، مگر اب تمہاری ماں تم سے مزید فائدہ اٹھانے کی خاطر تمہیں ایک ماڈل بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے روز کہتی تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ آج ہمارے نکاح کا دن تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس عورت کو سزا ملے، لیکن اس عورت نے سب سن لیا۔ مجھے ملازم نے بتایا کہ آپ کی ساس آئی تھی، مگر آپ اس وقت اپنے ایک دوست پولیس والے سے بات کر رہے تھے، وہ آپ کی باتیں سن کر واپس چلی گئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے اور اب وہ بھاگنے کی تیاری کرے گی، اس لیے جلدی سے تم لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گیا۔ میں ساری کہانی سن کر حیران رہ گئی۔ جاوید ہی میرا پہلا شوہر تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارا وہیں پولیس اسٹیشن پر نکاح ہو گیا۔ اپنی ماں کے سامنے میں نے ایک نئی اور اچھی زندگی کا آغاز کیا۔ پولیس والوں نے میرے اور جاوید کے بچے بھی ہمیں واپس دلوائے۔ بنگلے والوں نے بہت شور ڈالا کہ ہم نے ان بچوں کی رقم ادا کی ہے، مگر عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی کہ اس نے میری آزمائشوں کا خاتمہ کر کے
مجھے ایک اچھے ہمسفر سے نواز کر میرے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کو جیل ہو، لیکن جاوید کا کہنا تھا کہ تھوڑی بہت سزا ان کو ہونی چاہیے تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔